चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरानी मालूमात सिखाने के लिए एक बार फिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर प्रोग्राम आ चुका है कुरान टाइम। जी कुरान टाइम प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जल्दी से मदनी चैनल की स्क्रीन के करीब आ जाइए, क्योंकि आज भी आपको कुरान करीम की बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इंशाअल्लाह उल करीम। बहुत सारी मालूमात आप हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह करीम उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और बरोज़े क़यामत उसको शहीदों के साथ रखेगा। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। एक दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा टाइम लगता है बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप देखें बरकतें कितनी मिलनी है कि एक बार जो दुरूद पाक पढ़ रहा है उस पर 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ रहा है उस पर 100 रहमतें नाजिल हो रही हैं, जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और क़यामत के दिन वो शहीदों के साथ होगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है। तो हमें भी अपना मामूल बनाना चाहिए दुरूद पाक पढ़ने का, कसरत से दुरूद पाक हमें पढ़ने चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूह मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 110 की हमने तिलावत सुनी, और इस सेगमेंट में हम तिलावत के बाद आपको उसी आयत का तर्जमा भी बताया करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और अपनी जानों के लिए जो भलाई तुम आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब काम देख रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आयत भी सुनी हमने, तर्जमा भी सुना। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ। बहुत मालूमाती सेगमेंट है, बहुत प्यारा सेगमेंट है। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। बेशक अल्लाह पर कोई चीज़ पोशीदा यानी छुपी नहीं, ना ज़मीन में और ना ही आसमान में। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान।
تو جیسے ہم تو اولاً اس سے پہلے بھی ہماری اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور اس پر بات ہوئی ہے کہ ہمیں جہاں اپنے دوستوں کے میسیج کا انتظار رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے میسیج کا انتظار رہتا ہے، تو یہ تو میسیج ہے اللہ کریم کا، اللہ پاک کا، تو ہمیں اس کا بھی انتظار رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی جو بچے نے آیت تلاوت کی، تو نہال بھائی اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں کہیں تو بہت ہی اہم جو آج میسیج ہے وہ ایک طرح سے ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ پیارے بچوں، اللہ پاک سے دنیا کی کوئی بھی چیز، جو کچھ دنیا میں ہے، جتنا بھی علم ہے، اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ پاک کا جو علم ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پاک نے دنیا میں جن لوگوں کو علم دیا ہے نا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا علم ہوتا ہے، کوئی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو بعض دفعہ جو بچے بھی ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑا رشک کرتے ہیں نہال بھائی علم کے اوپر، لیکن یاد رکھیے گا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں جس کو بھی کچھ علم ملا ہے، کچھ بھی علم ملا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ کسی کے پاس اتنا ہے، کسی کے پاس اتنا، کسی کے پاس اتنا، اس کی لمٹ ضرور ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ علم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کچھ علم حاصل کیا، پڑھا، اس کی لمٹ بھی ہوتی ہے اور ایکسپائری بھی ہوتی ہے یوں کہیں تو، لیکن اللہ پاک کا جو علم ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور وہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو پیارے بچوں، آج میسیج آف قرآن سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک کی جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، صفت ہوتی ہے نا، یوں تو بہت سارے اللہ پاک کے صفاتی نام بھی ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفات ہیں، لیکن ایک جو صفت ہے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے۔ زور سے بولیں، کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں اس کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی یہ یاد ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کرائیں کہ اللہ پاک کا علم ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ پیارے بچوں، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میسیج آف قرآن میں جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اس قرآن کی آیت کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ بہت سارا قرآن ہے، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں، تو اس کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کی طرف سے بندے کو ایمان کی نعمت ملنا، ہدایت ملنا اور اس کا نیک کام کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا اور خاتمے کے وقت جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت ہو اور اس کا ایمان اگر اس سے چھن جائے، ایمان سلب کر لیا جائے، تو پھر ایسے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس آیت میں جو دعا ہے اس میں یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ۔ سارے کاموں کا، پیارے بچوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، تو اس تمام کاموں کا دار و مدار اس وقت ہے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، ہے نا، جب ہمارا انتقال ہوگا۔ تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ایمان کے معاملے میں ڈرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے والدین کے ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ بہت ہی بڑی اور اہم چیز ہے پیارے بچوں۔ اگر بندے کا ایمان اگر اس سے چھین لیا گیا، ایمان اس کا چھین گیا وقت رخصت جب وہ دنیا سے جانے لگا، تو ان تمام ایسے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے اور اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ حالات پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حالات بڑے ہی یوں کہیں تو بڑے ہی ناسازگار ہیں، گفتگو ناگفتہ بھی حالات ہیں کہ بندہ اس پر بات بھی کرے تو کیا کرے، کیا سوچے۔ اس کو پیارے بچوں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ بعض دفعہ شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم برے کام کریں، ہم برے کام کریں، ایسے کام کریں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کو چھیننے کی ہم سے کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہم سے ایسے کام کرواتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین جائے۔ نفس امارہ جو بندے کی باڈی میں ہوتی ہے، جو اندر ہوتی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان ایسے کام کرے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے، نفس امارہ۔ اور پھر ہمارے دل میں ایک اور چیز ہوتی ہے پیارے بچوں، وہ کیا؟ اور کس مدنی چینل کے ناظرین، وہ دنیا کی محبت بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ لذت مل جائے، ہم یہ کام کر لیں، ہم وہاں گھومنے چلے جائیں، ہم یہ چیز کھا لیں، نماز کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کا وقت ہے، نیک اعمال کرنے کا وقت ہے، جہاں ہم نے درود پاک پڑھنی تھی وہاں ہم کلاس میں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ گھر میں کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، نماز کا ہمیں ہوش نہیں رہتا، دیگر اچھے کام کرنے کا ہوش نہیں رہتا۔ تو ایک دنیا کی محبت ہے، اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بڑے ہیں، وہ اس کو اس طرح لیں کہ دنیا کی محبت تو سب کے سامنے ہے نہال بھائی، دنیا کی محبت، بندہ دنیا کی محبت میں کیا نہیں کرتا، اس کا اگر گزارا ایک نارمل ایک موبائل فون سے چل جاتا ہے تو اس کی دنیا کی محبت ہے، حالانکہ اس کی فیلڈ، اس کا پروفیشن، اس کا کام، اس کی ڈیزگنیشن اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ ایک مہنگا ترین موبائل فون لے، لیکن دنیا کی محبت ہے، ایک ضد ہے کہ میرے فرینڈز کے پاس ہے تو میں بھی لوں گا۔ بہت ساری دنیا کی محبتیں ہیں کہ میں نے پکنک پہ جانا ہے، میں نے فلاں ملک گھومنے جانا ہے۔ اب میں نے بچوں کے حساب سے مثال دی، اور بڑے ہیں تو بڑے جو لوگ ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بچوں کے والدین ہیں، سرپرست ہیں، وہ غور کریں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک شیطان ہے، اور ایک ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بندہ اپنا ایمان جو نا دنیا سے سلامت لے کر نہ جائے۔ یہ کیسے؟ اب اس کو اور تھوڑا بچوں سمجھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی ہاتھ مروڑ دے، ایک بندہ آپ کی ٹانگ مروڑ دے، ایک بندہ آپ کا سر مروڑ دے، کیسی تکلیف ہوگی، اور کیا آپ اپنے بدن کو سلامت رکھ پائیں گے؟ بچوں کو مارنا بہت بری بات ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اسلام بہت ہی پیارا دین ہے جو اس نے اخلاق کا درس دیتا ہے ایک سمجھانے کے لیے۔ جس طرح ہاتھ مروڑا ہوا ہے کسی نے، تکلیف کیسی ہوگی؟ یہ سمجھ لیں شیطان ہے جو ہاتھ مروڑ رہا ہے، جو آپ کو دیگر برے کاموں میں لگا رہا ہے۔ نفس امارہ گویا کہ آپ کی ٹانگ کوئی مروڑ رہا ہے، نفس امارہ بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ چل کر جنت کی طرف نہ جائے، یہ اپنے ایمان سلامت لے کر نہ جائے۔ اور دنیا کی محبت بھی ہمارا جو منہ ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، وہ ہمارا منہ جو ہے نا دنیا کی محبت وہاں سے پھیرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو جب ایسی حالت ہو تو کیا ہم چل سکیں گے؟ کیا ہم چل کر نیک کاموں کی طرف جا سکیں گے؟ نہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب یہ ہم چیزوں سے بچیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جائیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ جب بندہ دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس کو ڈر رہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ جب بندے کو ڈر رہتا ہے، وہ خوف خدا سے روتا ہے پیارے بچوں، وہ دنیا کی لذتوں میں نہیں پڑتا، وہ برے کام نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں اپنی کوئی قیمتی چیز چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے نا، کوئی گھر میں سرپرست ہیں، والدین ہیں، سونا چھین جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ سونا چوری نہ ہو جائے،
ہیں میرا موبائل فون چوری نہ ہو جائے. بچوں آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری کلاس میں میرے اسکول بیگ سے کوئی میری چیزیں نہ نکال لے, ہے نا, میری عیدی جو مجھے ملی ہے, مجھے گفٹس جو ملے ہیں, میرے کھلونے ہیں, مجھ سے کوئی چھین نہ لے, چوری نہ ہو جائے, گم نہ ہو جائے. تو میرے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے, اور اس معاملے میں اللہ پاک سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. کون سی؟ جو آج بچے نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی, اس آیت کو بچے, آپ پیارے بچوں آپ سب بھی یاد کریں, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو یاد کریں, اور نماز کے بعد یا چلتے پھرتے آپ اس آیت کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میسج آف قرآن سیگمنٹ تھا. ہمیں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بھی ہمارے سید صاحب نے بتایا ہے کہ جو میسیجز تھے ان کے حوالے سے ماشاء اللہ ہماری رہنمائی بھی کی گئی, اور ہمیں حدیث پاک بھی بتائی گئی کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. تو ہمیں بھی اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے, اور ہم اس دنیا سے جب جائیں تو وہ ایمان کی حالت میں ہی جائیں. جو قرآنی آیت پڑھی تھی, اور قرآنی آیت میں جو دعا ہے اسے بھی ہمیں بار بار کرتے رہنا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں آپ کو دکھائیں گے ایک پیکج, اور سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے, اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ان صورتوں کے بارے میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. تو پیارے بچوں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں, جن میں سے صرف 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات حروف اور کلمات سے ہوتی ہیں, جیسا کہ الف لام میم, یاسین, طہ, نون وغیرہ. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. پیارے بچوں, حروف مقطعات 5 طرح کے ہیں. پہلا ایک حرفی, یہ 3 صورتوں میں ہیں, جیسا کہ نون, قاف اور صاد 2 حرفی, یہ 9 صورتوں میں ہیں, جیسا کہ حامیم, یاسین, طہ, توسین وغیرہ. 3 حرفی, یہ 13 صورتوں میں ہیں, جیسا کہ الف لام میم, توسین میم, الف لام را, عین, سین, قاف وغیرہ. چوتھی قسم 4 حرفی, یہ 2 صورتوں میں ہیں, الف لام میم را, الف لام میم صاد. پانچویں قسم 5 حرفی, یہ بھی 2 صورتوں میں ہیں, جیسا کہ کاف, ہا, یا, عین, صاد, ہا, میم, عین, سین, قاف. تو پیارے بچوں, آئیے ان صورتوں کے نام سنتے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ الاعراف, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورۃ الرعد, سورہ ابراہیم, سورۃ الحجر, سورہ مریم, سورہ طہ, سورۃ الشعراء, سورۃ النمل, سورۃ القصص, سورۃ العنکبوت, سورۃ الروم, سورہ لقمان, سورۃ السجدہ, سورہ یاسین, سورہ صاد, سورۃ المؤمن, سورہ حامیم السجدہ, سورۃ الشورى, سورۃ الزخرف, سورۃ الدخان, سورۃ الجاثیہ, سورۃ الاحقاف, سورہ قاف, سورۃ القلم. پیارے بچوں, یہ وہ صورتوں کے نام ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو دکھایا گیا ایک بہت پیارا پیکج قرآن میں کیا ہے, اور آج ہم نے حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان صورتوں کے ہمیں نام بتائے گئے. انشاءاللہ الکریم ابھی مزید آپ پروگرام دیکھیں, اور اس میں مزید آپ کو قرآنی معلومات آپ انشاءاللہ الکریم سیکھتے رہیں گے. جی پیارے بچوں, اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نا احسان جتاتے ہیں
اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں یہ آیت مبارکہ جنتی صحابی اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور جنتی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ سامان کے پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم یعنی چاندی کے سکے صدقے کے طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے اور عرض کی کہ میرے پاس 8000 چاندی کے سکے تھے، ان میں سے آدھے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیے اور آدھے اللہ پاک کی راہ میں پیش کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ پاک دونوں میں برکت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں صدقہ و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی بہت پیاری آیت کا ہم نے شان نزول اپنے سیگمنٹ بیان نزول میں سنا، اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہمارے اسحاق بھائی نے ہمیں سمجھایا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے نہال بھائی۔ ہمیں اس سے الحمدللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے قرآن ٹائم، یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی صدقہ دیتے ہیں، تو آج کل تو سب کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون ہوتا ہے، تو کوئی اگر کسی کی غریب کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے جو حقدار ہے نا، اس کی مدد بھی کر رہا تو بعض دفعہ تصویر بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ جو اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے بعض دفعہ تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یاد رکھیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں جہاں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دین اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کریں کہ ہم اس کی سیلفی نہ بنائیں، اس کی ویڈیو نہ بنائیں، اس کی ویڈیو بنا کر وائرل نہ کریں، تو پھر جس کو ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، جس کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مطلب ان کو برا لگتا ہے کہ یار یہ اس نے ہماری مدد بھی کی۔ جہاں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کو برا بھی لگتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس پر احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے کہ بھائی یہ تو غریب تھا۔ یہ بعض دفعہ کلاس میں پیارے بچوں ہوتا ہوگا، کسی کے پاس اگر پینسل نہیں ہوتی، آپ اگر اسے دے دیتے ہیں، کچھ بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں، پھر یہ نہ کریں بعد میں اس کے پاس تو لکھنے کے لیے بھی قلم نہیں تھا، اس کے پاس تو پینسل بھی نہیں تھی، میں نے دی تھی اس کو پینسل، نہیں، ایسا نہیں، یہ بری عادت ہے۔ اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی کسی کی مدد کریں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، کسی کو آپ رقم دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو پھر اس پر احسان نہ جتلائیں، اس کو یہ نہ بولیں کہ یہ تو بھوکا تھا، اس کے پاس تو کھانے کے لیے نہیں تھا، میں نے دیا تھا اس کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، میں نے دیے تھے، نہیں، ایسا نہیں، یہ بری عادت ہے، ہمیں دین اسلام نے اس سے بھی روکا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آج نیت کر لیں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کسی پر احسان نہیں جتلائیں گے۔ انشاءاللہ اگر صدقہ دیں گے تو وہ بھی دبے ہاتھوں سے، کسی کی مدد کرتے ہیں رقم سے تو دبے ہاتھوں سے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا، اور اس سے ہمیں ایک بہت ہی پیاری بات بھی پتہ چلی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ اس سے پہلے بھی ہم ہمارے اس سیگمنٹ میں قرآنی واقعہ سنتے ہیں، آج بھی ہم ایک واقعہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے
وہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے نبی کے بارے میں ہے جو بادشاہ بھی تھے. کون تھے؟ یعنی ان کے پاس سلطنت بھی تھی، اللہ کے نبی تھے اور پھر وہ بادشاہ بنے. وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. جی ہاں، آج ہم جو واقعہ سنیں گے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. تو پیارے بچوں، یہ بات ہے، یہ جو واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل کے دور کا، کہ اس وقت جو بادشاہ تھے وہ حضرت طالوت تھے. تو جب حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت سے لڑنے کے لیے تیار کیا. یہ جالوت کون تھا؟ ایک طالوت بادشاہ. اور جالوت کون تھا؟ جالوت ایک کافر بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا اور بہت ہی طاقتور تھا، لمبا تھا. اب کتنا طاقتور تھا آپ کو بتاؤں میں؟ آپ سب کو سن کے حیرت ہوگی. ویسے ہم نے تو دیکھا نہیں بادشاہ کیا پہنتے تھے، لیکن بعض دفعہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں میوزیم وغیرہ میں تو وہ ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں نا بعض دفعہ. تو یہ جو جالوت تھا نا، جالوت، ہم اگر کچھ ویٹ اٹھائیں، وزن اٹھائیں تو کتنا ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے. یہ جالوت اتنا طاقتور، لمبا اور ایک ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا کہ یہ، اور اس کی طاقت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ یہ 136 کلو 136 kg لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا. 136 کلو وزنی لوہے کی ٹوپی تھی، یہ وہ پہنتا تھا. اتنا مطلب طاقتور یہ جالوت بادشاہ تھا. اب جب بنی اسرائیل کو حضرت طالوت جالوت سے جنگ کے لیے لے کر گئے، تو جب انہوں نے اس کے بارے میں سنا تو وہ ڈر گئے. وہ اتنا طاقتور بادشاہ، اتنی اس کی طاقت، تو وہ ڈر گئے. حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. جو بھی جالوت کو مارے گا، اتنا بڑا طاقتور آدمی تھا. بنی اسرائیل تو ڈر گئے تھے، بھئی کون لڑے گا اس سے، اتنا لمبا طاقتور 136 کلو وزنی ٹوپی پہنتا ہے. تو حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا، جو جالوت ظالم بادشاہ کافر کو مارے گا، میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو اس وقت ایک نوجوان، انہوں نے بولا کہ میں اس کو ماروں گا، میں جالوت کو مار دوں گا. انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا اور اب وہ مارنے کے لیے نکلے. جب وہ جانے لگے جالوت کو مارنے کے لیے تو 3 پتھر ان کو ملے. پہلا پتھر بولا، اے داؤد علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں. انہوں نے اس کو اٹھا لیا. جب آپ تھوڑا اور آگے چلے تو آپ کو ایک اور پتھر ملا. اس نے بھی آواز دی، اے داؤد علیہ السلام، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں. آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا. پھر تھوڑا اور آگے چلے، پھر اور آگے چلے، آپ کو تیسرا پتھر بھی ملا. اس نے بھی آواز دی. بچوں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سے پتھر ہیں جس سے آواز آ رہی ہے؟ ان پتھروں نے کام کیسا بڑا کرنا تھا. اب تیسرے پتھر نے بھی آواز دی، اے داؤد علیہ السلام، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو کہ میں جالوت کا قاتل ہوں. کیا کہا اس پتھر نے؟ ہاں، میں جالوت کو ماروں گا، جالوت مجھ سے مرے گا، مجھے اپنے ساتھ لے لیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ چلے گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جالوت کی طرف پھینکا اور وہ تینوں پتھر جالوت کو لگ کر آر پار ہو گئے اور اس وجہ سے جالوت مر گیا. تو پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کی بارگاہ میں لے گئے اور وہاں جا کر اس کو پھینک دیا. اب جو حضرت طالوت نے کہا تھا جو جالوت کو مارے گا اسے میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا، اب جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مار دیا تھا، تو یوں آدھی سلطنت جو حضرت طالوت کے پاس تھی، آدھی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی. سبحان اللہ. اور پھر پورے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا
تو پہلے سے آدھی سلطنت کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا 40 سال بعد، تو پوری سلطنت کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، تو آپ ہی اللہ پاک کے وہ نبی ہیں، آپ ہی پہلے وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو سلطنت اور نبوت دونوں ایک ساتھ عطا کی گئی۔ آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت اور نبوت دونوں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آج کا واقعہ سنا، یقیناً یہ واقعہ بھی اچھا لگا ہوگا، اس میں بھی جو مومنین تھے ان کو کامیابی ملی، لیکن ایک بہت ہی پیاری بات کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر پھینکے تھے تو کیا پڑا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کریں، تو اس سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جائز و نیک کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پیارے بچوں، یہ بتائیں، یہ جو کافر بادشاہ تھا جالوت، وہ نام تو میں نے بتا دیا، چلیں یہ بتائیے کہ یہ جو سر پہ ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن کیا تھا اور وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ چلیں یہ بتائیں کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ سب بتائیں گے، چلیں بتائیے۔ لوہے سے۔ لوہے سے بنی ہوئی تھی۔ وزن کون بتائے گا؟ وزن کتنا تھا؟ آپ بتائیں گے؟ 136 کلو 136 کلو وزنی وہ کیا کرتا تھا؟ ٹوپی پہنتا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا؟ چلیں آپ بتائیے، آپ نے بتایا پہلے، آپ بتائیے۔ 3 پتھروں کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا یہ قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ہارڈ کاپی کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو کس طرح مارا، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے تھے۔ آج ہم نے سنا کن کا واقعہ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا آج ہم نے واقعہ سنا۔ اور ایک تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا کہ انہوں نے 3 پتھر مارے اور وہ جالوت جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، جبکہ وہ کتنا وزنی تھا، کتنا بھاری تھا، کتنا مضبوط بادشاہ تھا، کتنا لمبا چوڑا، جو ہمارے سید صاحب نے بتایا کہ 136 kg کی جو ہے وہ ٹوپی پہنتا تھا صرف۔ تو اب سوچیں وہ کتنا جو ہے وہ طاقتور بادشاہ ہوگا، اور اس کو اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے معجزے سے، معجزہ کیا تھا کہ 3 پتھر مارے اور وہ مر گیا، ماشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چلی کہ ہر کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی ہمیں کوئی بھی اچھا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ سے ہم سورتوں کے نام یاد کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ جی ناموں کی تکرار کرنی ہے، اور اسی آواز حال بھائی ہم کس کس بچوں کے ناموں کی تکرار کریں گے؟ صورتوں کے ناموں کی تکرار۔ اچھا صورتوں کے ناموں کی تکرار کریں گے، ان کے ناموں کی تکرار نہیں کریں گے؟ نہیں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جذبہ بھی یہی رہنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ پھر یاد بھی آپ کو جلدی سے ہو جائیں صورتوں کے نام۔ تو آج ہماری 6ٹھی ایپیسوڈ ہے، اور ہم پچھلی اپنی 5 ایپیسوڈس میں جو ہے وہ 25 صورتوں کے، قرآن پاک کی جو شروع کی 25 صورتیں ہیں ان کے ہم نام یاد کر چکے ہیں۔ آج 26 سے لے کر ہم 30ویں صورت تک جو ہے قرآن کریم کی صورتوں کے
نام یاد کریں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی پیارے بچوں، آج جو ہم صورتوں کے نام یاد کر رہے ہیں ان میں سے آج جو ہم پہلا نام یاد کریں گے وہ ہے سورہ شعراء. سورہ شعراء. جی کچھ بچے اس کو شعراء بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو شعراء نہیں ہے بلکہ شعراء ہے. عین پر بھی زبر ہے اور را پر بھی زبر ہے. سورہ شعراء. سورہ شعراء. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا سیگمنٹ یا ہمارا جو پروگرام ہے یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، اور یہاں سے آپ سب کو سکھایا جا رہا ہے. تو لازمی غور کریں کہ کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کیونکہ یہ ہمارے نام نہیں ہیں. آپس میں فرینڈس کے یا جو آپ کے کزنس ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے نام نہیں. اللہ پاک کا جو کلام ہے، قرآن پاک کی صورتوں کے نام ہیں. تو جو زبر زیر پیش بتایا جائے اس پہ غور کریں اور اسی طرح آپ سب یاد کریں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود ہمارے جو حاضرین ہیں، بچے ہیں، یہ بھی. جی سورہ شعراء. سورہ شعراء. اس کے بعد ہے سورہ نمل. اچھا اس میں میم پر کیا ہے؟ زبر ہے. میم پر زبر نہیں ہے اس میں، بلکہ میم پر کیا ہے؟ جزم ہے، میم ساکن ہے. سورہ نمل کیا پڑھیں گے؟ سورہ نمل. جی سورہ شعراء ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سورہ نمل. پھر اس کے بعد ہے سورہ قصص. سورہ قصص. جی کون سی صورت ہے؟ سورہ قصص. سورہ قصص. سورہ قصص. پھر ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت. اور پھر ہے سورہ روم. سورہ روم. روم. آج جو ہم نے سب سے پہلے سورت کا نام یاد کیا وہ ہے سورہ شعراء. شعراء. پھر ہے سورہ، نمل. پھر سورہ، قصص. پھر اس کے بعد ہے سورہ، عنکبوت. اور آخر میں آج ہم نے جس سورت کا نام یاد کیا وہ ہے سورہ روم. جی سورہ روم. کس کس کو یہ پانچوں نام ترتیب وار یاد ہو گئے؟ ماشاءاللہ کچھ بچوں کو تو یاد ہوئے ہیں. پہلے ہمارے اسحاق بھائی سے لیتے ہیں. سورہ شعراء، سورہ نمل، اور سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ شعراء ہے، پھر سورہ نمل ہے، پھر سورہ قصص ہے، پھر سورہ عنکبوت ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ روم ہے. جی اب کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں. سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ اپنے برابر والے بھائی کو مائک دیجیے. سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم. سورہ روم. چلے ماشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. آپ اپنے برابر والے بھائی کو مائک دیجیے. آپ بتائیں. سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جو کڈس مدنی چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی یاد کر لیں ان پانچوں صورتوں کے نام ترتیب بار. اگر ہم یہ بھی یاد کر لیں گے اور پچھلی ایپیسوڈز میں بھی نام یاد کرتے ہوئے آئے ہیں تو کتنی صورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے ہمیں؟ جی 30 صورتوں کے ترتیب بار ہمیں نام یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جس طرح یہاں پر ابھی آپ نے ماشاءاللہ صورتوں کے نام سنے ہیں، اسی طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی آپس میں جو گھر میں موجود ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی ان سے سن لیجئے، ہے نا؟ سن لیں بھئی کون سی پہلی صورت تھی، کون سی دوسری، اور ہو سکے تو پورے 30 صورتیں جو آج تک یہاں بیان ہوئیں وہ سن لیجئے، ہے نا؟ مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ انعامات دے کر اپنی خاص مہربانیاں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ذریعے اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے. جیسا کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتے
ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، تو کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم۔ الغرض پورا قرآن پاک ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنی کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے، اللہ پاک نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی قسم یاد فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں کی بھی قسم یاد فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی قسم یاد فرمائی ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے، اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت زیادہ شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی قسم کھائی ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں بھی بات کرنی ہوتی ہے نا اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں سے، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی باہر گفتگو کرنی ہوتی ہے، مل کر بھی کرنی ہوتی ہے، اور سیل فون پر بھی کرنی ہوتی ہے، کسی کو میسیج کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے اس طرح ہمیں سیکھنا چاہیے، ہے نا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایک بات کو کتنی مرتبہ آپ دہراتے تھے، اور کتنی آسان گفتگو فرمایا کرتے تھے، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر کہ سامنے والا آپ کی گفتگو سمجھ جایا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سیکھیں، اور یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے، کس طرح سیکھیں گے؟ یہ ہم سیکھیں گے علم دین حاصل کرنے سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ گفتگو کے آداب سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے، بچوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے، آپس میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گفتگو کے آداب کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا یہ آپ کو سیگمنٹ میں پہنچ کر بتائیں گے۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ ایکٹیویٹی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں ایکٹیویٹی ہوگی۔ ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا، جو نئے ویورز ہیں ان کو میں طریقہ کار بتا دوں کہ ہمارے ٹیم اے سے ایک بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ٹیم بی سے بھی ہم نے ایک بچے کو سلیکٹ کیا ہے۔ ان کے پاس بورڈ پر کچھ سوالات لگے ہوئے ہیں، اور سامنے اس کے آپشنز بھی ہیں۔ اب 3 آپشنز میں سے ان کو سوال کا جواب سلیکٹ کر کے اس سوال کے آگے لگانا ہوگا۔ جیسے ہمارے ایان بھائی ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ایان بھائی کا پہلا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک کی 7ویں سورت کا نام ان کو بتانا ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سورہ اعراف ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، جو بھی آپ کو لگے کہ 7ویں سورت ہے وہ آپ نے نکال کے جو ہے وہ سوال کے آگے لگا دینا ہے۔ پھر اسی سورت کی کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، کہاں نازل ہوئی، مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں، وہ بھی آپ نے آپشنز میں سے لگانے ہوں گے۔ یعنی یہ جو 2 بچے ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے ہم نے ٹوٹل 6 سوالات کرنے ہیں، 6 سوالات کرنے ہیں، اور ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا۔ 1 نمبر ہوگا، ہر سوال کا 1 نمبر ہوگا، اور اس کے سامنے آپشن موجود ہیں، وہاں سے آپ نے سلیکٹ کر کے یہاں لگانا ہے۔ اسی اور جس کے زیادہ نمبر ہوئے وہ کیا کرے گا، وہ جیت جائے گا، وہ ونر ہو جائے گا۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ یاسر بھائی ٹیم بی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایان بھائی ٹیم اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یاسر بھائی آپ نے کیا بتانا ہوگا کہ قرآن کریم کی 8ویں سورت کا کیا نام ہے؟ اب سورہ نساء آپشن ہے، سورہ انفال آپشن ہے، اور سورہ آل عمران آپشن ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر کے سامنے لگائیں گے۔ پھر اسی سورت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ٹوٹل آیتیں، الفاظ، رکوع اور حروف وغیرہ پوچھے گئے ہیں، تو وہ آپ نے اس کے سامنے ٹیگ لگانا ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ دونوں؟ اور یاد رہے اس سارے کام کے لیے ایک لمٹ ہے، ٹائم لمٹ ہے۔
اور وہ کتنی ہے نہال بھائی؟ 2 منٹ کا ٹائم آپ لوگوں 2 منٹ ہے آپ کے پاس. 2 منٹ میں آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے نہیں, صرف 2 منٹ, ٹھیک ہے؟ اور جو پہلے کرے گا وہ نہیں جیتے گا, جو صحیح کرے گا, جس نے صحیح زیادہ کرے نمبر گا, حاصل ہاں. کیے وہ جیتے گا. ٹھیک ہے, تو جلدی بھی کرنی ہے لیکن ہوش سنبھال کر, ہوشیار ہو کر, اور آپ نے درست جواب تلاش کرنا ہے. تو اب ان کا ٹائم شروع کرتے ہیں. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی سب سے پہلے سورت کا نام آپ نے بتانا ہے کہ قرآن کریم کی 7ویں اور 8ویں سورت کون سی ہے, پھر اس کی آیتیں بھی بتانی ہیں. ماشاءاللہ ایان بھائی بھی لگے ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے بھائی بھی. جو لوگ ٹیم اے کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یقیناً ان کے جو گھر والے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو وہ بھی دعائیں کریں, ہے نا, دعا کریں کہ جو آپ کا ہمارا بچہ ہے وہ جیت کر آ جائے. اور جو ٹیم بی سے ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں, ان کے گھر والے بھی, اور جو یہاں موجود ہیں جو ان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ بھی دعا کریں, درود پاک پڑھیں کہ ان کے جوابات درست ہو جائیں. اور گھر پہ جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں سید صاحب, وہ بھی اپنا جو ہے وہ ایک ٹیم سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج ٹیم اے جیتے گی یا بی جیتے گی. بالکل بالکل ایسا ہے. جی ماشاءاللہ یاسر بھائی کا لگتا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا. چیک کر لیں ایک بار چیک کر یاسر بھائی, لیجیے, کچھ ابھی غلطی ٹائم تو- باقی ہے, یاسر بھائی چیک کر لیں. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی گھر پر یوں کر سکتے ہیں, ہے نا, ایک ٹیم اے بنا لیں, ایک بی بنا لیں, وہ بھی جوابات لکھیں فٹافٹ کہ کون سا کیا ہے. دیکھیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی دعوت اسلامی, آپ کا پیارا چینل کڈس مدنی چینل کس طرح قرآن سکھا رہا ہے, الگ الگ انداز میں. بس آپ قرآن سیکھیں, ہیں, قرآن کے بارے میں آپ سیکھیں, بس یہ آپ کو بتا رہا ہے. الگ الگ انداز لے کر آپ قرآن سیکھ لیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ وقت باقی ہے ابھی بھی, آپ چاہیں تو ایک بار ری چیک کر سکتے ہیں. ہو گیا یاسر بھائی؟ ماشاءاللہ. اور ایان بھائی ہو گیا؟ ماشاءاللہ. چلیں جی, ایان بھائی نے 7ویں سورت کا نام بتایا ہے سورہ اعراف, جبکہ سورہ آل عمران بھی آپشن تھا, سورہ مائدہ بھی آپشن تھا, لیکن ہمارے ایان بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ایان بھائی نے پھر بتانا تھا کہ سورہ اعراف میں کتنی ٹوٹل آیتیں ہیں. آپ نے لگایا ہے 206 کا ٹیگ, اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے بتانے تھے کہ سورت کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں, اور آپ نے کیا لگایا ہے 3325, 3325 کا آپ نے ٹیگ لگایا ہے. یہ بھی آپ کا جواب درست ہے. جی ٹوٹل حروف آپ نے بتائے ہیں کہ 14,010, اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. لیکن اگلے سوال میں آپ نے بتائے ہیں کہ سورت کے ٹوٹل رکوع 24 ہیں, جبکہ میرے پاس درست جواب لکھا ہوا ہے کہ 24 رکوع ہیں. اب کیا کریں ایان بھائی؟ اللہ اکبر. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ نے بتایا کہ سورت کون سے شہر میں نازل ہوئی, مکہ شریف میں یا مدینہ پاک میں. آپ سے پوچھا گیا تھا اور آپ نے بتایا کہ مکہ پاک میں یہ سورت نازل ہوئی. کون سی سورت؟ سورہ اعراف. اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح ہمارے ایان بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 6 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں, 6 نمبر سبحان اللہ. حاصل کر لیے ہیں. ٹیم اے کے ہو گئے ہیں جی 6 نمبرز, 6 پوائنٹس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اب آتے ہیں ہمارے یاسر بھائی کی یعنی ٹیم بی کی طرف. یاسر بھائی سے پہلا سوال تھا کہ قرآن کریم کی 8ویں سورت کا آپ نے نام بتانا ہے, اور آپ نے لگایا ہے سورہ انفال کا ٹیگ, اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر سورہ انفال کی ٹوٹل آیتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا, اور آپ نے لگائی ہیں ٹوٹل آیتیں کتنی؟ جی 75 آپ نے آیتیں لگائی ہیں, جبکہ اس کا درست جواب بھی 75 ہی ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سورت کے ٹوٹل الفاظ آپ سے پوچھے گئے تھے, اور آپ نے 1075 یعنی 1075 آپ نے لگائے ہیں, اور یہ بھی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورت کے ٹوٹل حروف 5080 ہیں, جبکہ آپ نے بھی 5080 لگائے ہیں, تو آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کیا ماشاءاللہ. بات ہے. اگلا سوال, 5واں سوال آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ سورت کے ٹوٹل رکوع آپ نے بتانے ہیں, اور آپ نے ٹیگ لگا دیا ہے 10 کا, جبکہ سورت کے ٹوٹل رکوع ہیں 10, اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سورت کہاں نازل ہوئی, کون سے شہر میں نازل ہوئی, مکہ پاک میں, مدینہ پاک میں, یا دونوں شہروں میں نازل ہوئی, اور آپ نے ٹیگ لگایا ہے مدینہ پاک کا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور گٹس بدری چینل کے ناظرین, دلچسپ مقابلہ رہا, اور دونوں ٹیموں کے
سارے سوالات کے جوابات درست ہیں، اس لیے آج کی ونر ٹیم کون سی ہے؟ دونوں ٹیمیں آج کی ہماری ونر ٹیمز ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا مقابلہ، اور یہ بھی قرآن کریم کی نالج بڑھانے کا، قرآن کریم کی معلومات بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر پہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ آپ لے لیں، اور وہ اس کے بارے میں آپ جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں، بہن بھائیوں کے درمیان مقابلہ کریں کہ سورہ اخلاص کے بعد کون سی صورت ہے، سورہ ناس سے پہلے کون سی صورت ہے۔ اس طرح کا مقابلہ آپ بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی قرآنی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بالکل۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔